अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले आज मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। जो वाक़यात अब मैं इस नावल में लिखूँगी वो सच्चे हैं। ड्रग माफिया इस दुनिया में मौजूद है। मैंने प्रॉपर इस चीज़ पर रिसर्च करके लिखना शुरू किया है। तो नावल में मैंने जो सीन लिखे हैं वो डार्क वर्ल्ड में सच में हो रहा है। तो किसी भी चीज़ पर एतराज़ उठाने से पहले खुद रिसर्च कीजिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं कि राइटर क्लियर नहीं करती हम जब कोई सवाल करते हैं। वैसे तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपने तरीके से लिखना है, तो मैं किसी की जवाबदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये बात मैं पहले क्लियर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप किसी चीज़ पर एतराज़ उठाएं। तो मैं इसलिए बात क्लियर कर रही हूँ कि आप यूट्यूब पर ड्रग माफिया के लिखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे केसेस नज़र आ जाएंगे जिस पर आप रिसर्च कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ड्रग माफिया किस तरह से काम करता है। तो अब हम आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मरमे कायसान, किस्त नंबर 101, तहरीर अरीज। कायसान प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो। रसल इसे अपनी तरफ खींच रहा था जबकि वो गुस्से से मर्म को देख रहा था। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी रसल? तुम सुन नहीं रहे कि ये क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैं इसे मार दूंगा, इसके भाई को मार दूंगा। दरिंदा हूँ मैं, हैवान हूँ मैं। इससे लगता है मैं इसे मार सकता हूँ, तो फिर मार ही देता हूँ ना, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी आज़ाब करके रखी है ना खुद सुकून से जीती है, ना मुझे सुकून से जीने दे रही है। हाँ तो बता दो ना फिर इसे अपनी सच्चाई। क्यों इससे छुपा के रखा हुआ है सब कुछ? वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है कायजान, जानना चाहती है कायजान। तुम खुद इससे अपनी हकीकत छुपा रहे हो। अगर तुम इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो बता दो इसको। इसके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है। तुम एक गैंगस्टर हो, कातिल हो, हर कोई जानता है। मर्म भी इस बात से अनजान नहीं है। तो फिर तुम्हें मसला क्या है आखिर? वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुमने इसके सामने इस तरह का कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से रहे या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से, इसे रहना तो तुम्हारे साथ ही है। तो फिर क्यों इससे अपना आप छुपा रहे हो? हम सफ़र है तुम्हारी ज़िंदगी भर की साथी है। इसके सामने अपना आप खोल कर क्यों नहीं रख देते तुम? जब तुम खुद इसे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे तो वो कैसे सुकून से रहेगी? यावर भड़क उठा था इसका इतना गुस्सा देखकर। मैं जानता हूँ कायजान, मेरी बहन नादान है। वो नहीं समझ पा रही तुम्हारी ज़िंदगी के असूल। इसे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एक आम सी लड़की है वो, तुम्हारी तरह गुनाहों की दुनिया नहीं देखी है इसने। और कोई भी आम इंसान एक कातिल के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। वो मजबूर है कि तुमसे मोहब्बत कर बैठी है, वरना शायद तुम्हारे इस रूप को देखकर कब की तुम्हें छोड़कर चली जाती। बल्कि तुमने तो इसके सामने ये ऑप्शन भी नहीं रखा होगा। तुम एक लड़की से इसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने का हक छीन कर चाहते हो कि ना सिर्फ वो खुद सुकून से जिए बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुकून भर दे। तो पहले अपनी हकीकत इस पर बयान करो।
میں مانتا ہوں نکاح والے دن میں مجبور تھا، میں اپنی بہن کے حق میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن بعد میں نے یہی سوچا کہ میں اپنی بہن کو تم سے آزادی دلوا کر اسے پاکستان بھیج دوں گا۔ لیکن جانتے ہو میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ نادان تم سے محبت کر بیٹھی ہے، اور محبت کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا قائزان۔ تم چاہتے ہو نا، اس سے محبت کرتے ہو نا، اس سے تو پھر کیوں اس پر اپنی زندگی کے تلخ باب سے ناواقف رکھا ہے؟ بتا دو اسے قائزان، میری بہن اتنی کمزور نہیں ہے کہ تمہارا ماضی جان کر بھی تم سے دور بھاگے گی۔ یہ گناہوں کا راستہ کیوں اپنایا ہے تم نے؟ ایسی کون سی مجبوری تھی تمہاری کہ تم ایک عام انسان کی زندگی چھوڑ کر ایک درندے کی، ایک حیوان کی زندگی اپنانی پڑی؟ تمہیں یاد ہے قائزان، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک پولیس والا بن کر میں کبھی نہیں جان پاؤں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، لیکن اگر میں مرم کا بھائی بن کر تمہارے پاس آؤں گا تو تم مجھے بتاؤ گے۔ تو لو آج میں تمہارا سالہ بن کر تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ مجھے، میری بہن کو تکلیف دے رہے ہو، کیوں اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے؟ اور کیا ہوا ہے تمہاری زندگی میں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں، بتاؤ ہمیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا بولے چلے جا رہا تھا، جبکہ رسل اور رفیل اسے کنٹرول کرنے میں ہلکان ہو رہے تھے، جبکہ وہ اب تک مرم کو اسی طرح سے گھور رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ ان دونوں سے چھڑوایا تھا، اور پھر بنا کچھ بولے آگے بڑھتے ہوئے زمین پر پڑی مرم کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے صوفے کی طرف پھینکا، اور پھر اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھ گیا۔ ماضی۔ وہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ نظریں اٹھا کر آگے پیچھے بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، جب ایک آدمی اچانک اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس طرح سے گھبرا کیوں رہے ہو؟ دیکھو وحاج کاظمی، نارمل انسانوں کی طرح بیٹھو جیسے باقی سارے مسافر بیٹھے ہیں۔ تم یوں کسی کی نظر میں آؤ یا نہ آؤ، لیکن تمہاری یہ مشکوک حرکتیں ضرور کسی کی نظر میں آ کر ہمیں پھنسا دیں گی۔ اور یاد رکھنا، اگر ڈی گینگ کا مال پکڑا گیا تو تمہیں ایسی موت ملے گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے تم۔ وہ آدمی اسے دھمکی دیتا اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا، جبکہ وحاج ایک گہرا سانس لیتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے آپ کو نارمل شو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ اٹھ کر اندر کی طرف جانے لگا۔ وہاں اندر کھڑے کچھ لوگ سارے پیسنجرز کی چیکنگ کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس وقت وہ خوف کا شکار تھا۔ پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈرگز پہنچانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اسے پہلی دفعہ کسی دوسرے ملک میں یہ کام کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، اور اس وقت ڈر سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اگر وہ یہاں پر پکڑا جاتا تو کم سے کم اسے 10 سال کے لیے
اندر کر دیا جاتا، کیونکہ جو ڈرگز وہ اسمگل کر رہا تھا وہ کوئی عام ڈرگز نہیں بلکہ جان لیوا ڈرگز تھا۔ اس کی چیکنگ کر دی گئی تو وہ کچھ حد تک پرسکون ہوتا تیزی سے جہاز کی طرف جانے لگا۔ شکر تھا کہ وہ بچ گیا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، لیکن اس کی ٹیم نے اس طریقے سے اس کے پیٹ پر ڈرگز کی پڑیاں باندھی تھی کہ وہ آسانی سے ان لوگوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ مزے سے آ کر جہاز میں بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت اس کا سارا ڈر ختم ہو چکا تھا، جب اچانک ہی شور اٹھا کہ جہاز کے اندر کسی انسان نے ڈرگز رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر فہد کی جان لبوں میں آ گئی تھی۔ پولیس ہر انسان کو چیک کرنے لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ان کے کسی خبری نے خبر دی تھی کہ ڈی گینگ کا ایک آدمی ڈرگز کی بڑی مقدار دوسرے ملک میں لے کر جا رہا ہے۔ پولیس ہر ایک بندے کی چیکنگ کرنا شروع کر چکی تھی۔ جب اس نے ڈرگز کا وہ بیگ نامحسوس انداز میں اپنے پیٹ سے کھولتے ہوئے سامنے والے آدمی کی سیٹ کے نیچے پھینک دیا تھا، ان کا یہ مشن یقیناً ناکامیاب ہونے والا تھا۔ وہ پہلی دفعہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ڈرگز کی بڑی مقدار لے کر جا رہے تھے، اور ڈی گینگ کا یہ مشن ناکامیاب ہونے کا مطلب تھا آج اس کی موت، کیونکہ فہد اپنے ڈی گینگ سے ایک بڑی رقم اٹھا چکا تھا جسے چکانے کے لیے اس نے کم سے کم اگلے 6 مہینے تک ڈی گینگ کی غلامی کرنی تھی اور ان کا مال اسمگل کرنا تھا۔ ملک کے اندر اسمگلنگ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ بہت ہوشیار تھا اور آسانی سے یہ کام کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ پیسے لینے کی وجہ سے اسے اب یہی کام دوسرے ملکوں میں جا کر کرنا پڑ رہا تھا، جس میں وہ بہت لمبے عرصے کے لیے جیل جا سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر مال وہاں نہ پھینکتا تو میں بہت برے طریقے سے پھنس جاتا، مجھے 10 سال کی جیل ہو جاتی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں مال کو وہاں پھینک دیتا ہوں، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ مال کروڑوں کا ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ دیکھو، میں تمہارے مال کی بھرپائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کرسی پر بندھا ہوا تھا جبکہ ہان کے آدمی اسے مارے جا رہے تھے۔ ہان ڈی گینگ کا کنگ تھا، وہاں کا باس تھا۔ وہ پاکستان کے کتنے ہی نوجوانوں کو اس کام کی طرف لگا کر اب بڑی مقدار میں ڈرگز اسمگل کر رہا تھا۔ اس نے عام عوام کو ڈرگز کی لت لگائی تھی تاکہ وہ اس نشے کا کریز ملک بھر میں پیدا کر کے یہاں کی نوجوان نسل کو تباہ کر کے اپنے مال کو بیچے۔ تجھے معاف کر دوں، تو جانتا ہے کتنے کا مال تباہ کر کے آیا ہے تو؟ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ بھرپائی تو تجھے کرنی پڑے گی بیٹا، لیکن یہ بھرپائی تو کرے گا کیسے یہ سوچ، کیونکہ میں
اپنا ایک پیسہ بھی تجھے بخشوں گا نہیں۔ ایک طریقہ ہے تمہارے مال کی بھرپائی کرنے کا، خان کا خاص دوست اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وحاج حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نعیم بیگ آج کل صرف اور صرف ڈرگس کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانے پر ریسرچ کر رہا تھا۔ پیسے کمانے کا جنون اس حد تک سوار تھا کہ وہ اپنی قابلیت کو ملک برباد کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کون سا طریقہ؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جب اس نے مسکرا کر اسے دوسرے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ وحاج کو لگ رہا تھا کہ ضرور اس پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خان کے سارے آدمی بھی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جسم کے اوپر باندھ کر نہیں بلکہ جسم کے اندر ڈال کر ڈرگس ایک ملک سے دوسرے ملک کیسے اسمگل ہو سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے نعیم بیگ کی ابھی تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو وہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میرے بھائی۔ آج کل کی نوجوان نسل جس کا اسٹیمنا زیادہ ہو، جسے کوئی بیماری نہ ہو، جو اپنے اسٹمک میں ڈرگس کی تھیلی رکھ سکے، ایسے لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، اور پھر یہ لوگ ہمارا کام کریں گے۔ اس طرح کھلے عام ہم ڈرگس ایک ملک سے دوسرے ملک کبھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا جن کے اعصاب مضبوط ہوں، وہ آسانی سے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہ ہوں، زندگی سے جنگ لڑنا جنہیں آتا ہو، جو زندگی سے محبت کرتے ہوں، جنہیں کچھ کرنے کا جنون ہو، جن کے اندر حالات سے لڑنے کی طاقت ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا، ایسے لوگ جن میں ڈر نہ ہو موت کا۔ صرف ایسے ہی لوگ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ہم ان کا آپریشن کریں گے اور ڈرگس کی تھیلیاں ان کی پیٹ کی نسوں میں اٹکائیں گے۔ وہ ایک نارمل آپریشن ہوگا ان کے لیے، بس تھوڑی سی طاقت جو جب تک تھیلیاں پیٹ کے اندر رہیں گی تب تک برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی تکلیف جو جب تک تھیلیاں پیٹ کے اندر رہیں گی تب تک برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک انسان کم سے کم 4 سے 5 دفعہ یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ موت کا کتنا خطرہ ہے اس آپریشن میں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تکلیف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تکلیف وہ آدمی اٹھا سکتا ہے، کتنی اس کے اندر جینے کی خواہش ہے۔ موت کو ہرا بھی سکتے ہیں کچھ لوگ، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر اتنا زہریلا پاؤڈر ہے تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی موت کو گلے لگا لے۔ ڈاکٹر نعیم بیگ بولے جا رہا تھا جبکہ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وحاج کاظمی، اس نے میرا بہت نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہی ہوگا شکار۔
کرو اس کا آپریشن سب سے پہلے، یہی میرے نقصان کی بھرپائی کرے گا۔ نہیں، وہ نہیں کر سکتا، وہ ڈرپوک آدمی ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ ہمیں اس کام کے لیے اسے استعمال کرنا ہے، اس کی شکل کو استعمال کرنا ہے، لڑکیوں کو پھنسانے میں ماہر ہے۔ ڈاکٹر نے بہت پتے کی بات اسے بتائی تھی۔ مطلب لڑکیاں؟ تمہیں لگتا ہے یہ کام عورتیں کر سکتی ہیں؟ عورتیں اپنے پیٹ میں تھیلی رکھ کر جائیں گی دوسرے ملک؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ جانتے نہیں ہو عورت کتنی کمزور ہوتی ہے؟ وہ تو پہلے ہی وار میں مر جائے گی، اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک انسان 4 سے 5 دفعہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ڈاکٹر نعیم بیگ نے زوردار کہکا لگایا۔ ہاں نیک عورت، ہمارا یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ اور تم نے سوچ کیسے لیا کہ جو عورت 9 مہینے ایک بچہ اپنے پیٹ میں رکھ سکتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی تھیلی کو صرف 3 دن کے لیے اپنے پیٹ میں نہیں رکھ پائے گی؟ نہیں، ان معاملوں میں عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ ہمارے کام عورتیں ہی آ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھنا، مضبوط عورتیں، جن کا اسٹیمنا اچھا ہو، جو درد کو برداشت کر سکتی ہوں، اور ایسی عورتیں ڈھونڈ کر لائے گا ہمارے لیے۔ وحاج کاظمی کی شکل ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن عورتیں مرتی ہیں اس پر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ خان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ نعیم بیگ اس کے لیے اتنی بڑی سوچ لے کر آئے گا۔ اب اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، دولت ہی دولت ہوگی۔ وہ کروڑوں اربوں میں کھیلے گا اور پوری دنیا میں ڈرگ اسمگل کرے گا، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ ساری زندگی عیاشی کرے گا۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے خوش ہو رہا تھا، جبکہ وحاج دوسرے کمرے میں ان کی ساری پلاننگ کو سن رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی رہا تھا۔ خان، اگر تم اس کام میں میرا استعمال کر کے مجھے ہی نشانہ بناؤ گے تو اس سے تو بہتر ہے کہ تمہاری جگہ یہ کام میں کر کے کروڑوں کا مالک بن جاؤں۔ وہ اپنی گھٹیا سوچ کے زیر اثر مسکرایا تھا، جبکہ اب وہ ان دونوں کا باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپنی پلاننگ اسے بتائیں۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہی، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔